सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम में क्यों शामिल हुई और इस फैसले से उस्मानियों ने क्या खोया और क्या पाया? बहादुरी, जफाकशी और धोखे की एक अनदेखी अनसुनी कहानी जो तारीख के पन्नों में कहीं खो गई, पहली बार हम ला रहे हैं आपके लिए हमारी ब्रांड न्यू सीरीज ऑटोमन एम्पायर इन वर्ल्ड वॉर वन में। तो आइए देखते हैं। तो जंग अजीम अव्वल का सल्तनत उस्मानिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये फ्रांस, बरतानिया और रूस की जंग थी जिसके मुकाबले पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे। तो आखिर उस्मानी ऐसी जंग में क्यों और कैसे शामिल हो गए जिसका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था? इसकी वजह जानने के लिए आपको 2 साल पीछे यानी 1912 में जाना पड़ेगा, जब पहली और दूसरी बल्कान की जंग के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया इस्तांबुल के सिवा तकरीबन सारा हिस्सा जो कि यूरोप में मौजूद था उसको गवा बैठी। तो इस वाक़े को अभी 2 ही बरस गुजरे थे कि उस्मानी हुकूमती ओहदेदार ये समझने लगे कि अगर वो भी इस जंग अजीम में शामिल हो जाएं तो वो ये इलाके बड़े आराम से वापस ले सकते हैं। इन हुकूमती ओहदेदारों के ग्रुप की सरबराही उस्मानी वजीर जंगी अमूर अनवर पाशा कर रहा था। अनवर पाशा की गुर्बतें जर्मनी के साथ काफ़ी ज़्यादा थी और जर्मनी ये चाहता भी था कि वो ये जंग अकेले न लड़े बल्कि उस्मानी भी उसके साथ शामिल हो जाएं। तो इस वजह से अनवर पाशा ने जर्मनी के साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी शुरू कर दी कि कैसे उस्मानी खलीफा को जंग के लिए आमादा किया जाए। खलीफा इस वक्त तक गैर की जंग में जाने को हरगिज आमादा ना था। तो अनवर पाशा ने अपने अज़ाइम के लिए एक खतरनाक चाल चली। इस चाल को समझने के लिए इस नक्शे को आप जरा ध्यान से देखिए। यह रूस की बंदरगाह सेवास्तोपोल है। अनवर पाशा ने जर्मनी के 2 जंगी जहाजों को उस्मानी झंडे लगाकर सेवास्तोपोल पे बमबारी करवा दी। इस बमबारी की वजह से रूस को यह लगा कि सल्तनत उस्मानिया ने रूस पर हमला कर दिया है। अब रूस ने सल्तनत उस्मानिया पर जवाबन जंग मुसल्लत कर दी और यूं अपनी जान बचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह अनवर पाशा अपने मकासद में कामयाब हो गया और एक गैर की जंग में सल्तनत उस्मानिया हिस्सेदार बन गई। जंग में शामिल होते ही बरतानिया, फ्रांस और रूस ने यह फैसला कर लिया चूंकि इनके बकौल सल्तनत उस्मानिया एक कमज़ोर रियासत थी, इसके टुकड़े करना बहुत आसान था, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करके इसको आपस में तकसीम कर लिया जाए। इस मकसद के लिए बरतानिया, फ्रांस और रूस, जिनको हम एलाइज भी कहते हैं, उन्होंने बाकायदा चारों अतराफ यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब से सल्तनत उस्मानिया पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने तो ये फैसला भी कर लिया कि इस्तांबुल को कैसे आपस में तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले का एक अहम मुआहदा साइकस-पीको एग्रीमेंट है, जिसके तहत बरतानिया और फ्रांस के दरमियान ये तय पा गया कि सल्तनत उस्मानिया के अरब इलाकों की तकसीम मुस्तकबिल में किस तरह होगी। तो इत्तेहादियों ने असल में सल्तनत उस्मानिया को एक बहुत ही आसान हदफ समझ लिया था। जब ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी की तरफ से जंग में शामिल होने का प्रोग्राम बनाया तो इत्तेहादियों ने इस्तांबुल पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी ताकि फौरन ही सल्तनत उस्मानिया को जंग से अलहदा कर दिया जाए। अब आप इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये दर्रा दानियाल या डार्डनेल्स का समंदर है। इस्तांबुल पर जल्दी कब्जा करने का यही तरीका था कि दर्रा दानियाल पर जल्दी से कब्जा कर लिया जाए। इस मकसद के लिए इत्तेहादी अफवाज ने तकरीबन 5 लाख फौज तरतीब दी और ये तारीख का सबसे बड़ा हमला था। उस्मानियों की तादाद इसके बरक्स कुल 1.5 लाख थी, जिनकी क़यादत इब्तदा से ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कर रहा था। इससे कबल हमने आपको मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में तफसील से अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो इत्तेहादियों ने जंगी बहरी जहाज़ों की मदद से इस रास्ते में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उस्मानी तोपखाने की वजह से
وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اب اتحادیوں نے یہ پلان بنایا کہ اگر پہلے وہ گیلیپولی کے علاقے پر قبضہ کر لیں تو پھر جہازوں کا گزرنا بہت حد تک آسان ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اتحادیوں نے اپنی زمینی فوج گیلیپولی میں اتارنی شروع کر دی۔ ترکوں کے پاس توپ خانہ بہت کم تھا، لیکن ان کے پاس ایک فائدہ ضرور تھا، وہ یہ کہ وہ اونچی جگہ پر مورچہ بند تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دفاع میں کوئی کسر رہنے نہ دی اور یکے بعد دیگرے کئی اتحادی حملے پسپا کرتے چلے گئے۔ ان حملوں میں ناکامی اتنی شدید تھی کہ اتحادی افواج کے 3 لاکھ فوجی گیلیپولی میں مارے گئے اور وہاں کا نیلا سمندر خون سے سرخ ہو گیا۔ تو اس طرح مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکوں نے یہ جنگ جیت لی اور اپنا دفاع وہ کامیابی سے کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ تو اب یہاں پر دوبارہ ذکر آتا ہے انور پاشا کا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح انور پاشا ترکی کو جنگ عظیم میں لے گیا تھا، لیکن اب انور پاشا نے ایک اور بڑی غلطی کی، یہ سوچ کر چونکہ عثمانی فوج گیلیپولی میں جیت رہی ہے تو فوج کا مورال اس وقت بلند ہے، لہٰذا فوج کو ایک مشکل محاذ پر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انور پاشا نے کوہ کاف یعنی کوکسس کے علاقے میں روس پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس فیصلے میں دانائی یا عقل مندی کا کوئی واضح عنصر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ انور پاشا نے فوج کو دسمبر کی سخت سردی میں جب روس کا درجہ حرارت -20 ڈگری تک جا پہنچتا ہے، روس پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 1 لاکھ عثمانی فوج روس کے محاذ پر بھیج دی گئی۔ یہ سارا کامش ہے جو اس وقت روس کا حصہ تھا۔ اس علاقے میں 1915 کی جنوری میں ایک شدید جنگ ہوئی، لیکن عثمانی فوج جنگ میں روس کی وجہ سے نہیں بلکہ سردی کی وجہ سے ہی شکست کھا گئی۔ جب عثمانیوں نے روس سے واپسی کی راہ لی تو بھیجی گئی 1 لاکھ فوج میں سے صرف 18,000 واپس آئی۔ ایک بظاہر لا حاصل سی جنگ میں ترکوں کو دوبارہ شکست کھانا پڑ گئی۔ اس شکست کے بعد انور پاشا نے دوبارہ کبھی کسی جنگ میں عثمانی فوج کی قیادت نہ کی۔ اس سب ہار اور جیت کے باوجود بھی جنگ پھر بھی اپنے عروج پر تھی۔ تو گیلیپولی میں ناکامی کے بعد اتحادیوں نے سوچا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پہلے عرب علاقوں کو توڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلی بڑی جنگ شہر کوت میں لڑی گئی، جو کہ اب عراق کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ بغداد پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ وہاں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا کہ انڈیا جو کہ اس وقت برٹش کالونی تھا، اس تک تیل کی فراہمی ممکن ہو جاتی۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ نے سب سے پہلے ساحل کے قریب شہر بصرہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی پیش قدمی شہر بغداد کے لیے جاری رکھی۔ عثمانیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی پوزیشن بغداد شہر سے باہر ہی لے لی تاکہ برطانیہ پر ڈائریکٹ حملہ کیا جا سکے، کیونکہ برطانوی فوج کو یہی پتا تھا کہ چونکہ عثمانی فوج دفاع کر رہی ہے تو وہ شہر کے اندر ہی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو جب عثمانیوں نے برطانوی فوج پر اچانک حملہ کر دیا تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹنے میں عافیت جانی اور شہر کوت میں پناہ لے لی۔ کوت شہر کا نقشہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ شہر دریائے دجلہ کے ساتھ واقع ہے، تو یہاں پر ایک دفاعی پوزیشن بہرحال بن رہی تھی، کیونکہ ایک طرف دریا کا پانی تھا تو اس شہر کو بچانا زیادہ آسان ہوتا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ برطانوی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب تھی، لیکن اس کے مقابلے پر عثمانی فوج کل 25,000 ہی تھی۔ تو برطانوی دعووں کے الٹ عثمانی فوج برطانوی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے شہر کوت کا گھیراؤ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو برطانوی فوج کے جنرل نے جب اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پایا تو اس نے مذاکرات کی دعوت دے ڈالی، جس پر جب مذاکرات ہوئے تو برطانوی جنرل ٹاؤنسینڈ نے عثمانی جنرل خلیل پاشا کو پہلے 1
اور پھر 2 ملین پاؤنڈز کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بہرحال آخرکار جنرل ٹاؤنسینڈ کو اپنے 50,000 فوجیوں سمیت سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ تو یہ برطانیہ کا کسی بھی جنگ میں پہلا بڑا سرنڈر تھا۔ اس سے پہلے کبھی 50,000 فوج نے اس طریقے سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تو اس طرح عثمانیوں نے کوت اور عراق کو کامیابی سے دفاع کیا۔ اب کوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے برطانیہ نے ایک نئی چال چلی اور اب کی بار مغرب پر غزہ پہ چڑھائی کر دی۔ اس مقصد کے لیے 1917 میں 30,000 فوج کو روانہ کر دیا گیا اور انہوں نے مصر کے راستے، جو کہ اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا، وہاں سے فلسطین کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد صاف تھا کہ یروشلم پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان کے راستے میں کل 15,000 عثمانی فوجی حائل تھے۔ تو برطانوی فوج کو اس محاذ پر بھی نمبرز کے اعتبار سے زیادہ فائدہ تھا، لیکن وہ گرمی کے عادی نہیں تھے۔ صحرائے سینا سے جب برطانوی فوج نے غزہ پر حملہ کیا تو عثمانیوں نے وہاں پہلے سے ہی خندقیں بنا رکھی تھی اور برطانوی فوج سے وہ پار نہیں ہو سکیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے پاس اس وقت ٹینک بھی موجود تھے، لیکن وہ ابھی نئے نئے ہی ایجاد ہوئے تھے اور جنگ میں استعمال بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ جب برطانیہ نے یہ ٹینک غزہ میں اتارے تو ان میں صحرا کی ریت پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ برطانوی اور اتحادی دونوں ہی ناکام رہے۔ ایک کے بعد ایک 2 حملے غزہ پر کیے گئے، لیکن اتحادیوں کے ہاتھ شکست کے سوا کچھ بھی نہ آیا۔ تو اسی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوت کی لڑائی میں برطانوی فوج نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن جس وقت برطانوی فوج سرنڈر کے لیے مذاکرات کر رہی تھی، اسی وقت برطانوی فوج نے اپنے ایک فوجی جس کا نام T.E. لارنس تھا، اس کو مختلف عرب علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک اہم کردار، یعنی شریف حسین آف مکہ کی۔ عثمانی دور میں یہ رواج تھا کہ مدینہ اور مکہ یعنی حجاز ریجن کا امیر ایک شریف ہی ہوگا، یعنی وہ جس کا تعلق ہاشمی خاندان سے یا بنو ہاشم سے ہو۔ لہٰذا شریف حسین کو حجاز کا امیر یا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ لیکن شریف حسین آف مکہ کردار کا اتنا پکا نہیں نکلا۔ اس نے لارنس، جسے ہم لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس سے رابطے شروع کر دیے تاکہ وہ تمام عربین پیننسولا یا عرب کا جو علاقہ ہے اس کو جوڑ کر ایک علیحدہ عرب ملک بنا سکے جس پر وہ خود حکمران ہو۔ برطانوی تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ اپنی ہار کو کسی طرح جیت میں بدل سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شریف حسین کو ہر طرح کی مالی اور فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ 1916 میں جنگ اپنے جوبن پر تھی، جب عثمانی فوجیں چاروں طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، تب عثمانیوں کے پیٹھ پیچھے عرب قبائل عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اپنے جاسوسوں کے ذریعے شریف حسین نے یہ طے کیا کہ بغاوت کا آغاز شہر مکہ سے کیا جائے گا۔ حجاز اور عرب خطے میں کل 25,000 عثمانی فوج تعینات تھی، جس کی تعداد پورے عرب خطے میں بکھری ہوئی تھی، جبکہ شریف حسین کے پاس کل 50,000 فوج تھی، جس میں برطانوی، فرانسیسی اور عرب قبائل کے لوگ شامل تھے۔ بہرحال 10 جون 1916 کا دن آ گیا اور اسی دن شریف حسین نے اپنے محل کی چھت پر جا کر ایک ہوائی گولی چلائی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بغاوت اب شروع ہو چکی ہے۔ مکہ میں اس وقت کل 5,000 عثمانی فوج تعینات تھی۔ عربوں نے اس موقع پر جہاں عثمانی فوجی نظر آئے، ان پر اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ عثمانی جنرل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جنرل نے اسی وقت شریف حسین کو فون کیا یہ جاننے کے لیے کہ اب آگے کیا کیا جائے اور یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ شریف حسین ہی حجاز کا گورنر تھا۔ جب شریف حسین نے فون اٹھایا تو عثمانی جنرل کو جواب دیا، عرب ریاست کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو بہتر ہے تم ہتھیار ڈال دو اور سرنڈر کر دو۔ جس پر وہ جنرل سمجھ گیا کہ عثمانیوں کے ساتھ غداری ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے شریف حسین کی بات ماننے سے
فوراً انکار کر دیا اور آخری وقت تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکوں کے لیے اصل مسئلہ دراصل حجاز کی حفاظت بھی تھا اور غیر مسلم افواج کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا بھی تھا، لہٰذا 3 ہفتے تک مکے کی گلیوں میں 15,000 عرب اور اتحادیہ فوج اور کل 5,000 عثمانی فوج میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر عثمانیوں نے یہاں ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اتحادیوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد بغاوتوں نے تمام عرب خطے کو اپنی لپیٹ میں بآسانی لینا شروع کر دیا اور تمام بڑے شہر خصوصاً حلب، دمشق، یروشلم، بصرہ وغیرہ تقریباً تمام بڑے شہر عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، خصوصاً غزہ اور بغداد کو، جس کا تقریباً 6 مہینے پہلے ہی عثمانیوں نے کامیابی سے دفاع کیا تھا، وہ شہر بھی عربوں کی بغاوت کی وجہ سے عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو دوستوں، جب بغاوت اندرونی ہو اور اس طرح کی غداری کی جائے تو دنیا کی طاقتور ترین فوج کا بھی وہاں جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں عثمانی فوج آخر کس سے لڑتی؟ بہرحال عرب خطے کی کہانی ابھی باقی ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ منیرہ اب تک عثمانی کنٹرول میں ہی تھا؟ تو مدینہ میں کیا ہوا؟ 10 جون 1916 کو جب تمام عرب خطے میں بغاوت پھوٹ پڑی تو بہت جلد ہی سلطنت عثمانیہ یہ جنگ بری طرح ہارنا شروع ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک تمام بڑے شہر عرب قبضے میں چلے گئے۔ مدینے میں اس وقت فخر الدین پاشا نامی گورنر مقرر تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ کسی صورت وہ مدینے کو غیر مسلم افواج کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ اس مقصد کے لیے فخر الدین یا فخری پاشا نے اپنی بچی کچی کل 11,000 فوج کو مدینہ میں اکٹھا کر لیا اور ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جب مکہ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکلا اور عرب اور اتحادی قبضے میں چلا گیا تو وہاں غیر مسلم افواج اور عربوں نے 12 دن تک لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا۔ مدینہ جیسے مقدس شہر کا یہ حشر فخر الدین پاشا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ عقابہ کا پورٹ ہے۔ عثمانی فوج کی مدینے میں ساری سپلائی لائن عقابہ کے ذریعے ہی آیا کرتی تھی۔ تو جب برطانوی اور عربوں نے یہ دیکھا کہ مدینے کی سب سے بڑی طاقت اصل میں عقابہ کی بندرگاہ ہے تو انہوں نے عقابہ پر حملہ کر دیا اور 6 جولائی 1917 کو عقابہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ عقابہ پر قبضہ ہونے کے ساتھ ہی مدینے میں موجود عثمانی فوج کی سپلائی لائن کٹ کر رہ گئی اور خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہو گیا۔ عرب اور اتحادیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک ترک فوجی نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ فخری پاشا نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی فوج کے راشن کو پہلے نصف کیا، پھر 1/4 کر دیا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص بات نہ بنی۔ بالآخر فاقوں کی شدید نوبت آن پہنچی اور عثمانی فوج کے حوصلے مزید پست ہوتے چلے گئے۔ لیکن تبھی آسمان سے ایک نعمت ان پر آ گری، یعنی ٹڈیاں۔ جی ہاں، ٹڈیاں۔ ٹڈی دل نے مدینے کا رخ کر لیا۔ فخری پاشا نے حکم دیا کہ جتنی ہو سکے ان ٹڈیوں کو جمع کیا جائے اور ان کو چاولوں کے ساتھ کھایا جائے۔ آسمانی مدد آتا دیکھ کر عثمانی فوج کے گرتے ہوئے حوصلے اچانک سے بڑھ گئے اور انہوں نے باقاعدہ شہر سے باہر نکل کر اتحادی ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ کل 1 سال مزید چلتا رہا، لیکن فخری پاشا ڈٹے رہے۔ بالآخر 30 اکتوبر 1918 کا دن آیا اور عثمانی خلیفہ نے سلطنت عثمانیہ کے باقاعدہ سرنڈر کا اعلان کر دیا۔ یہ فخری پاشا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، یہاں تک کہ جب خلیفہ نے ان کو سرنڈر کرنے کا بولا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ اب کی بار عثمانی حکومت نے فخر الدین پاشا کے کچھ جونیئر آفیسرز کو یہ حکم دیا کہ وہ فخری پاشا کو گرفتار کر کے سرنڈر کر دیں، جس پر ان آفیسرز نے ایسا ہی کیا اور فخری پاشا کو بالآخر گرفتار کر کے 13 جنوری 1919 کو کل 2 سال اور 7 ماہ کے بعد
مدینہ اتحادی کنٹرول میں بالآخر چلا ہی گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے لمبا چلنے والا محاصرہ تھا۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے ہی فخری پاشا کو لائن آف دا ڈیزرٹ یعنی صحرا کے شیر کا لقب دیا۔ مدینہ کو سرنڈر نہ کرنے کے پیچھے فخری پاشا کے سب سے بڑے ڈر کو بالآخر سچ ثابت ہونا ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی عرب اور اتحادی افواج مدینہ شہر میں داخل ہوئیں، اس کے ساتھ ہی کل 12 دن تک مدینہ میں سرے عام اور کھلے عام لوٹ مار کی گئی۔ عرب علاقوں میں جنگ ختم ہو گئی اور شریف حسین مکہ کو حجاز ریجن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے 2 بیٹے فیصل اور عبداللہ کو عراق اور اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن بعد میں حجاز پر سعود خاندان کا قبضہ ہو گیا اور عراق میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اس کے بیٹے فیصل کا خاندان بھی تباہ کر دیا گیا۔ صرف عبداللہ بچا، جس کی اولاد آج بھی اردن پر حکومت کرتی ہے، اور عربوں کی اسی غداری کی وجہ سے ہی اس خطے میں آج تک اس قدر جنگیں ہوتی ہیں، اور یہ خطہ آج بھی امن کی راہ تک رہا ہے۔ رہی بات ترکی کی، تو مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی۔ فخری پاشا نے بھی یونان کے خلاف جنگ میں مصطفیٰ کمال کے انڈر ہی کام کیا، اور بعد میں فخری پاشا کی خدمات کے عوض انہیں افغانستان میں ترکی کا سفیر بھی تعینات کیا گیا۔ تو یہ تھی آٹومن ایمپائر ان ورلڈ وار 1 کی کہانی، کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کو غداری اور بغاوت نے جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور کیا آپ کا خیال ہے کہ سلطنت عثمانیہ اتنی بغاوتوں اور غداریوں کے باوجود بھی بچ سکتی تھی؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے متعلق بر وقت اپڈیٹس مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں کیوں شامل ہوئی، مکمل سیریز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہاں جانیے وہ کیا وقت تھا جب امریکہ جیسا ملک سلطنت عثمانیہ کو سالانہ خراج دیا کرتا تھا۔